बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के बारे में चंद अहकाम। तो सबसे पहले नियत रोज़ा के औकात इस सिलसिले में है। तो इस सिलसिले में 3 मसले आपकी खिदमत में हम बयान करेंगे और उसके बाद कुछ वाजिब रोज़ों के बारे में बयान करेंगे कि जो है वाजिब रोज़े किस किस्म के और कितने हैं। तो अगर आप रोज़ा रखना चाहें तो रोज़े में नियत शर्त है। अगर नियत न होगी तो रोज़ा भी सही न होगा। तो नियत शर्त है। तो रोज़े की नियत जो है ये 3 किस्म के हैं। इसके औकात 3 हैं। अगर माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा है, माह मुबारक रमज़ान में हर बालिग, आकिल और कादिर इंसानों पर रोज़ा वाजिब है, तो उसकी जो नियत है अज़ान फज्र से पहले है, यानी सुबह सादिक से पहले हतमन लाजिमन नियत होनी चाहिए। अज़ान होने से पहले यानी फज्र सादिक होने से पहले रोज़े की नियत से होना वाजिब है। अगर फज्र हो जाए और आपने अभी तक रोज़े की नियत न की हो तो वो रोज़ा आपका चला जाएगा, अब उसकी क़ज़ा आपके ज़िम्मे वाजिब होगी। तो लिहाजा माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों की नियत का वक्त फज्र से पहले है। अब आप अव्वल शब में नियत करते हैं, आप दरमियान शब में नियत करते हैं, आप फज्र से थोड़ी देर पहले नियत करते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन फज्र से पहले नियत होनी चाहिए कि जब फज्र सुबह सादिक हो रही हो, सुबह सादिक तुलू हो रही हो, उस वक्त रोज़े की नियत से होना ज़रूरी है। ये पहला मसला। दूसरा मसला, क़ज़ाए माह मुबारक रमज़ान का अगर रोज़ा है कि पिछले रमज़ानों के कुछ रोज़े क़ज़ा हो चुके थे, आप उन्हें रखना चाहते हैं अब गैर रमज़ान में, चूंकि रमज़ान में आप क़ज़ा नहीं रख सकते, वाजिब रोज़े आपको रखने होते हैं। क़ज़ाए माह मुबारक रमज़ान का वक्त क़ब्ल ज़ोहर तक है, ज़ोहर से पहले तक आप नियत कर सकते हैं, बशर्ते कि फज्र से अब तक मुबतिल रोज़ा कोई काम अंजाम न दिया हो। आप सुबह उठे और अभी तक नाश्ता नहीं किया, कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि जिससे रोज़ा बातिल हो जाता हो, नहीं किया। अब आप ज़ोहर से पहले तक क़ज़ाए माह मुबारक रमज़ान की नियत कर सकते हैं। ये दूसरा मसला। तीसरा मसला, अगर आपका रोज़ा रोज़े मुस्तहब्बी है, आप कोई मुस्तहब रोज़ा रखना चाहते हैं, तो उसकी नियत का वक्त मगरिब से पहले तक है। मगरिब से कुछ देर पहले तक आप मुस्तहब रोज़े की नियत कर सकते हैं, बशर्ते कि फज्र से उस वक्त तक कोई मुबतिल रोज़ा काम अंजाम न दिया हो। समझ में आया इंशाअल्लाह। तो ये नियत के बारे में। अब कुछ वाजिब रोज़े। वाजिब रोज़े कौन कौन से हैं? रोज़ों की अक़साम हैं, उनमें कुछ रोज़े वाजिब हैं, कुछ रोज़े हराम हैं, कुछ रोज़े मकरूह हैं, कुछ रोज़े मुस्तहब हैं। तो कुछ वाजिब रोज़े, सबसे पहले माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा इंसान पे वाजिब है। इंसान बालिग, इंसान आकिल और इंसान कादिर, कुदरत रखता हो रोज़ा रखने पर, उस पे वाजिब है। माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा वाजिब रोज़ों में से एक है। क़ज़ाए रोज़े रमज़ान ये भी वाजिब रोज़ों में से है। अगर माह मुबारक रमज़ान में रोज़े नहीं रख सके तो अब वाजिब है कि अब उनकी क़ज़ा बाद में रखें। तो वाजिब रोज़ों की दूसरी किस्म क़ज़ाए माह मुबारक रमज़ान है, क़ज़ा रोज़े। और तीसरा रोज़ा जो वाजिब है वो रोज़े कफ़ारा है। अगर एक शख्स माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर खा लेता है तो उस पर कफ़ारा वाजिब है कि जानबूझकर अगर अपने रोज़े को बातिल करें तो 2 महीने कफ़ारे के तौर पर रोज़ा रखना चाहिए। एक रोज़ा खाया था, अब उसके अवज़ आपने 2 महीने 1 दिन का रोज़ा रखना है। 1 दिन क़ज़ाई है उसकी, वो अलग वाजिब है, कफ़ारा अलग से वाजिब है। तो 2 महीने आप रोज़े रखेंगे, उसे कहते हैं रोज़े कफ़ारा जो वाजिब है। अब ये जो कफ़ारे का रोज़ा है ये 1 महीना 1 दिन मुसलसल रखना वाजिब है, बीच में आपके लिए कोई इख्तियार नहीं है।
ما سوائے اس کے کوئی عذر شرعی پیش آ جائے. مثلا ایک خاتون کے لیے مسئلہ ہے کہ مثلا وہ جو عادت ماہانہ ہے اس میں تو روزے نہیں رکھ سکتی، تو کوئی عذر شرعی پیش آ جائے تو آپ روزے کو اسی تسلسل سے لے جا سکتے ہیں عذر کے برطرف ہونے کے بعد. لیکن بغیر کسی عذر شرعی کے اگر آپ نے کفارے کے روزے کے تسلسل کو توڑا، مثلا ایک مہینہ آپ نے 28 دن روزہ 29ویں دن کھا لیا آپ نے، تو اب اس کے بعد کفارے کے روزے کو دوبارہ آپ کو رکھنا چاہیے. دوبارہ جو ہے ایک مہینہ ایک دن مسلسل رکھیں، پھر باقی مہینے کے باقی روزے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. مثلا 2 کر کے 3 کر کے 1 کر کے آپ رکھ سکتے ہیں. گناہ تو نہیں ہوگا درمیان اگر چھوڑ دیں؟ جی گناہ تو نہیں ہوگا درمیان میں مطلب وہ چھوڑ دیتے ہیں؟ تو واجب روزے توڑنے کے اپنے گناہ ہیں. اب شاید گناہ نہ ہو، لیکن گناہ اس وقت ضرور ہے جب آگے وقت نہ ہو اس کے پاس کفاروں کے لیے. واجب روزے مثلا اگر رکھیں اور توڑیں تو ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب البتہ یہاں گناہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. یہ تیسرا روزہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ، قضاء ماہ رمضان کا روزہ اور کفارے کا روزہ، یہ تینوں روزے واجب ہیں. چوتھا روزہ استجاری ہے. روزہ استجاری یہ ہے کہ کسی میت کے قضا روزے رکھنے کے لیے آپ اجیر بن جاتے ہیں، آپ اجرت لے کر اس کی نیابت میں روزہ رکھنے کا عہد کرتے ہیں، اپنے ذمے آپ نے لے لیا ہے، اب واجب ہے کہ آپ رکھیں. روزہ استجاری اگر آپ نے بغیر اس کے بھی اگر عہد کیا، وعدہ کیا، ذمے لیا ہے آپ نے، تو آپ کو رکھنا چاہیے. تو کسی میت کے قضا روزے جو آپ نے اپنے ذمے لیے ہیں اس کو روزہ استجاری عموماً اجرت لے کر روزے رکھ لیے جاتے ہیں. روزہ استجاری. پانچواں روزہ جو واجب ہے روزہ سوم میں اعتکاف ہے. جب آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو 2 دن روزے مستحب ہیں، 2 دن اعتکاف بھی مستحب ہے. تیسرے دن روزہ رکھنا واجب ہے، اعتکاف کو کامل کرنا بھی واجب ہے. اعتکاف میں ہر تیسرا دن واجب ہے. اگر 6 دن کے روزے ہوں تو تیسرا دن واجب ہے، پھر 2 دن مستحب ہے، چھٹا دن پھر واجب ہے کہ آپ رکھیں اور کامل کریں. اسی طرح 9واں دن. تو ہر جو ہے 2 دن کے بعد تیسرا دن اعتکاف کا واجب ہو جاتا ہے. واجب ہے کہ روزے بھی رکھیں اسی روزے کو اور اعتکاف کو بھی مکمل کریں. 10 دن نہیں ہوتا ہے جی 10 دنوں کا نہیں ہوتا ہے کریں رکھ ہو جاتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں 3 دن تو نہیں آئے گا، نہ آئے تو نہ آئے، آپ 10 بجے نکل آئے، ہر تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے. اگر آپ 2 دن رکھ لیا تیسرا دن واجب ہے. 2 دن آپ رکھیں گے تیسرا دن واجب ہے. آپ 9واں دن واجب ہے، 10ویں دن بھی رکھ کے نکل آیا، کیا حرج ہے؟ یہ 5. چھٹا روزہ جو واجب ہے وہ قربانی ہے، حج کے بدلے کا روزہ ہے. ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے بدلے میں روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو وہ غالباً جو ہے 10 روزے ان کو رکھنا ہوتا ہے. 3 روزے وہیں پہ رکھتے ہیں، غالباً 7 روزے واپسی پر آپ کو رکھنا ہوتا ہے. تو یہ قربانی ہے، حج کے بدلے میں رکھنے والا روزہ بھی واجب روزوں میں سے ہے، البتہ حاجیوں کے لیے. 7واں روزہ جو واجب ہے وہ روزہ ہے جو نذر کے سبب، عہد کے سبب یا قسم کے سبب آپ کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے. اگر آپ نے خداوند متعال سے عہد کیا کہ مثلا ماہ مبارک رجب میں، ماہ مبارک شعبان میں 10 دن 5 دن 2 دن 3 دن روزہ رکھنے کا آپ عہد کریں تو آپ کے اوپر واجب ہے. نذر کریں تب بھی واجب ہے، اور قسم کھا لیں تب بھی واجب ہے کہ آپ ان روزوں کو رکھیں. قسم کھانے کے بعد، عہد کرنے کے بعد، نذر کرنے کے بعد روزہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ رکھیں. تو روزہ نذری اور روزہ عہدی اور قسمی یہ واجب ہے. 8واں روزہ جو واجب ہے روزہ قضاء پدری، باپ کے قضا روزے واجب ہیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں، باپ کے بڑے بیٹے پر واجب ہے. اگر بڑا بیٹا زندہ ہو اور روزہ رکھ سکتا ہو تو واجب ہے کہ بڑا بیٹا اپنے باپ کے قضا روزے رکھ لیں ان کی فوتگی کے بعد. اگر بڑا بیٹا جو ہے بلوغت سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو ختم، پھر باپ جانے اس کا کام جانے وہ جانے. اب باقی جو اولاد ہیں وہ
رکھ سکتے ہیں، چونکہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، نہ ان کی حتم واجب عینی نہیں ہے کہ یہی رکھے کوئی اور نہ رکھے، نہ کوئی اور بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے، اس کے ذمہ ساقط ہے۔ ماں کی طرف سے کون لے سکتے ہیں؟ ماں کی طرف سے بھی یہی ہے، بعض فقہا کے نزدیک ماں کی نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہے، ماں کے بڑے بیٹے پر، اور بعض فقہا کے نزدیک ماں کی نمازیں بھی اور ماں کے قضا روزے بھی ان کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ مرنے کے بعد رکھیں۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے، بعض کے نزدیک صرف باپ کی نمازیں واجب ہے، بعض کے نزدیک نماز روزے دونوں واجب ہیں، بعض کے نزدیک صرف باپ کی نماز روزے واجب ہیں، بعض کے نزدیک ماں باپ دونوں کی نمازیں اور دونوں کے روزے قضائی ان کی وفات کے بعد بڑے بیٹے ان کے بڑے بیٹے پر رکھنا واجب ہے۔ ممکن ہے کہ ماں باپ دونوں کا بڑا بیٹا ایک ہی ہو، ممکن ہے دونوں کے بڑے بیٹے مختلف ہوں۔ بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو آتے ہیں اپنے اخلاقیات کی طرف انشاءاللہ۔ حرص اور دنیا پرستی اس سلسلے میں ہے، تو بعض روایتیں حرص کے بارے میں عرض ہو رہی تھی آپ کی خدمت میں، آج بھی چند روایتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو گزشتہ جو ہیں دنوں میں عرض کیا کہ ایک قول آقا امیر المومنین کا آپ کی خدمت میں بیان کیا، الحریص فقیر، حریص اور لالچی انسان ہمیشہ فقیر ہی ہوتا ہے، ولو ملکت دنیا بحذافیرہا، اگرچہ پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے پھر بھی وہ فقیر ہی ہوتا ہے، اس کی نگاہیں فقیر ہیں، اس کا دل فقیر ہے، ذہن فقیر ہے، فکر فقیر ہے، لہذا ہمیشہ زیادتی کی طلب میں ہوتا ہی ہے، تو فقیر ہے وہ، کبھی بھی اس کا فقر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ جو اس کی جو فقر ذہنی ہے، فقر فکری ہے، اس کی وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، لہذا ہمیشہ فقیر ہے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ اغنى الغنى من لم يكن للحریص اسیرا، صرف غنی وہ شخص ہے جو اسیر حرص نہ ہو، یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم اسیر حرص نہ ہوں، ہمارے اندر یہ بیماری پیدا نہ ہو۔ مؤثر ترین چیز جو اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہے وہ دعا ہے، خدا متعال سے ہمیشہ نمازوں کے بعد، نماز شب کے بعد دعا کیا کریں، خدایا مجھے لالچی نہ بنا، میرے اندر اگر حرص ہے اسے مثلا ختم کر دے۔ انسان غنی کو پرواہ نہیں ہوتا کہ پیسے کم آتے زیادہ آتے ہیں، کھانے میں کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے، مثلا وہ بہترین زندگی گزار لیتا ہے اسی فقر میں ہی۔ کو دعا کرے زندگی آسان ہو جائے، نہ زندگی ثروت میں زندگی میں سہولتیں نہیں ہیں، آسانی سے نہیں گزرتی زندگی۔ بعض ثروت مند ہیں کہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں سال ہا سال ان کے کیسز لگے ہوتے ہیں، اس سکون سے نہیں سو سکتے، سکون سے کھا نہیں سکتے، بے قراری بے چینی ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ جو بہت فقیر ہیں لیکن ان کی زندگی بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے، بڑی آسانی سے، چند برتن ہیں گھر میں، چند لباس ہیں، کپڑے ہیں، چند بچے ہیں، آرام سے چند کمرے، زندگی آرام سے گزر جاتی ہے۔ مسجد میں بھی ہیں وہ، عزاداری میں بھی ہیں وہ، عبادتوں میں بھی ہیں، زیارتوں میں بھی ہیں، ہر جگہ یہ غریب غربا۔ بڑی فقیر لوگ زیادہ حج پہ جاتے ہیں، امیر لوگ کم جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، وہ کہتے ہیں ہم اگلے سال جائیں گے، اس سال یہ ہے، اس سال وہ ہے، اس سال وہ، حساب کتاب نہیں کرتے، مر جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہمارا دل غنی ہو، یہ تو مؤثر ترین چیز دعا ہے، ہمیشہ دعا کیا کریں۔ تو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی عرض کی دوبارہ، ان الدینار والدرہم اہلکا من کان قبلکم وہما مہلکاکم،
تم سے پہلے بھی درہم و دینار نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے. قارون کو درہم و دینار نے ہلاک کر دیا, شداد کو درہم و دینار نے ہلاک کر دیا, فرعون کو بھی اسی لالچ نے, حکومت کی لالچ, سلطنت. آپ ان فلموں میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیا ہمارے بادشاہوں کے کیا کردار و ذخیرہ کریں. سربراہان مملکت کو نہیں دیکھتے کہ ایک ملک کو لوٹتے جاتے ہیں, پھر بھی یہ لوگ چونکہ فقیر ہیں, ورنہ کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس؟ کھانے کی کمی نہیں ہے, گھروں کی کمی نہیں ہے, سیر و تفریح کی کمی نہیں ہے. جو بھی لذت ان یہ چاہ ان کے پاس فراہم, ان اتنے پیسے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی جگہ جا کر عیش عشرت سے زندگی بسر کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو یہ وہی جو ہے حریص ہیں جو ہمیشہ فقیر ہیں. تو درہم و دینار نے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے, اور فرمایا تمہیں بھی درہم و دینار ہلاک کر دے گا. بھائیوں میں جدائی کی بنیاد درہم و دینار ہے, جائیدادیں ہیں, بھائیوں میں جدائی ہوتی ہے ہیرس کی وجہ سے ہیں کہ مجھے زیادہ ملے, مجھے زیادہ ملے. دوستوں میں جدائی اسی وجہ سے, مؤمنین کے درمیان ناچاقی انہی چیزوں کی. اگر حریص نہ ہو تو اتنی جدائی اور اتنے تفرقے وجود میں نہیں آئیں گے. حریص آدمی روز بروز ہیرس کے تانے بانے میں پھنستا چلا جاتا ہے, ٹھیک ریشم کے کیڑے کی طرح کہ وہ اپنے گرے لپیٹ لیتا, زیادہ سے زیادہ ریشم نکالے پھر خود اس کے اندر مر جاتا ہے. تو لہذا اور اب اس سے نجات حاصل کرنا اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے. بیماری جس قدر مزمن ہوتی جاتی ہے انسان کے لیے, اس بیماری سے نجات حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہرس بھی بیماری ہے, لالچ بیماری ہے. اگر اسے شروع سے ہم لوگ علاج نہ کریں, آپ لوگ جو ابھی زندگی کی ابتدائی سالوں میں ہیں, زندگی کے ابتدائی سالوں میں اگر ابھی سے علاج نہ کریں, اگر بعد میں بڑے حریص بن جائیں, پوری دنیا کو داؤ پہ لگا دیں گے, لیکن اپنی ثروت, اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے, درہم و دینار کی حفاظت کے لیے دوسروں کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں, حتیٰ کہ کتنے قتل ہوتے ہیں پھر اس کی وجہ سے. تو لہذا آقا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, مثل الحریص علی الدنیا کا مثل الدودۃ القز. یہ مثال امام باقر علیہ السلام نے دی کہ دنیا کے لالچی کی مثال ریشم کے کیڑے کی مثال ہے. دودہ کیڑے کو کہتے ہیں, قز ریشم کو کہتے ہیں. ریشم کے کیڑے کی معنی ہے کلما ازدادت من القز علی نفسها لفا, کلما جب بھی جس قدر ازدادت زیادہ ہو جاتا ہے, من القز ریشم میں سے, جب بھی ریشم زیادہ ہو جاتے ہیں, علی نفسها اپنے اوپر, لفن لپیٹ لیتا ہے. جس قدر اپنے اوپر زیادہ ریشم لپیٹ, ریشم کا کیڑا دیکھا آپ نے کہ وہ سر کو گھماتا ہے, ریشم نکالتا ہے اور اپنے گرے لپیٹتا ہے. تو جس قدر وہ اپنے ارد گرد ریشم لپیٹ لیتا ہے, کان ابعد لها من الخروج, اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, اپنے ہی ریشم سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. حتی تموت غما, تا ان کی آخرکار اسی کے اندر وہ مر جاتا ہے, دم گھٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے. اب پھر کیا کرتا ہے ریشم کا جو مالک ہے, جس نے کیڑوں کو پالا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے اندر سے جو ہے خشک شدہ کیڑے کو نکال لیتا, باہر پھینک دیتا ہے. ریشم سے بعد دنیا اسی طرح سے ہم لوگ جمع کرتے کرتے بعد میں دوسرے لوگ اس سے ہمیں قبر میں دبا دیتا ہے, خود لوگ لے کے چلتے ہیں. ابھی کھا رہے ہیں مزے سے, بیٹے بیٹیاں مثلا داماد وغیرہ آ جاتے ہیں اس بیچارے کے, اس کے جائیداد پہ بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں, تھانہ کچہری ہے, عدالتیں ہیں, لگے رہیں. دنیا یہ ہے. اپنی زندگی میں اگر اولاد کی خاطر کچھ کرتے ہیں, ابھی کچھ تقسیم کریں, دے دیں, فارغ ہو کے بیٹھ جائیں, تاکہ بعد میں اولاد میں جھگڑا نہ ہو. حریص انسان کی جو ہے حریص انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے, اور معاشرے میں اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے. اگر انسان لالچی, دیکھا آپ نے دسترخوانوں پہ جو لوگ حریص ہوتے ہیں, لوگوں کی نظر میں ان کی عزت نہیں ہوتی, کہ جو بوٹیوں حتی کھانے کی بوٹیاں زیادہ نکال کے کھا رہے ہیں,
مثلا चावल ज्यादा अपने लिए, फिर शॉपर में भी डाल लेते हैं. जो भी देखे उसकी नजर, हत्ता जिस कदर भी वो मोहतरम, उसकी इज्जत गिर जाती है. हत्ता खाने पीने में ही है, शुजाए कि वो मसलन बाकी. हजरत आगा अमीर अल-मुमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल-हिर्सु यनकुज़ु क़द्र अर्रजुली फला यज़ीदु फी रिज़्क़िह. हिर्स इंसान की इज्जत को घटा देता है और उसके रिज़्क़ और रोज़ी में इजाफा नहीं होता. लालिश जब जो शख्स करता है इजाफा नहीं होता. आप हमेशा अगर दूसरों की जिंदगी का मुतालिया करना शुरू करें, बहुत अच्छा है. ये जो ईरान में जो है कॉमेडी अदाकार है, जो कॉमेडी फिल्में बनाता है, अदाकार है, उससे जब पूछा आपके फारिग औकात में आप क्या करते हैं, कहा कि मैं सिर्फ लोगों का मुतालिया करता हूँ. मेरे फारिग औकात में ये है कि इन इंसानों को देखता हूँ करते क्या है. यानी मेरा बेहतरीन मशगला ये है. अगर हम दिक्कत करें हमें पता चल जाता है कि किस में किस कदर हिर्स है, किस में किस कदर लालच है. उससे हम सबक हासिल कर सकते हैं, नहीं कि हम दूसरों को बयान करें. बाज दुकानदारों ने हिर्स किया, हत्ता आशुरा के दिन भी ये लोग दुकानें खुली रख लेते हैं. देखें उनका खत्म हो जाए, कभी भी अमीर नहीं होते. कामयाब वो लोग हो जाते हैं जो कम से कम उसकी छुट्टी मुट्टी होनी चाहिए, कम से कम महीनों का एहतराम करें, दिनों का एहतराम करें, लोगों का एहतराम. तो लिहाजा ये हिर्स जो भी करे हमेशा का, आखिर वो खुद भी नहीं खा सकता. इस कदर लालच बढ़ जाती है, खुद भी नहीं खाता, बचा कर खुद भी नहीं पहनता. इस कदर हिर्स उन बुराइयों में से है जो बहुत सी बुराइयों की जड़ है. खुद हिर्स से बुराइयां जन्म लेती हैं. उनमें से एक ये है कि हरीस आदमी आखिरकार हलाल और हराम को भी नजरअंदाज कर देता है. आहिस्ता आहिस्ता हराम को भी हलाल समझना शुरू कर देता है. ये भी शायद मेरा ही है, वो भी शायद मेरा ही है, मैं खुद इसका हकदार हूं. इस तरह से देखा आपने बाज फकीरों को कि बाज खवातीन को हम जानते हैं कि वाहिद है, अकेली है, कोई बच्चे नहीं है, कोई उनकी औलाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तन्हा. और इनकी आमदनी इतनी है कि खुद उनकी अपनी आमदनी जो है इनके साल भर के अखराजात के लिए भी पूरे हैं. फिर भी चूंकि एक तन्हा औरत बेवा है तो लिहाजा लोग बेवा समझ दे देते हैं. मैंने देखा है और सुना है कि इन्हें ये चावल ले लेते हैं, घी ले लेते हैं और आटे ले लेते हैं, बाजार में बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हिर्स है, लालच है. वरना आपको जरूरत नहीं, आपके पास इतने पैसे हैं, आप आराम से खा सकते हैं. फिर भी लालच की वजह से दूसरे गरीब गुरबा के तकसीम करते हैं. ये बेवा खवातीन मसलन ले लेते हैं. जिस आप तंदूर पे जाके देखें, ये सारे फकीर है, बैठे हुए 20-20 रोटियां इनके बगल में, लेकिन वापिस या उसी को बेच देते हैं या फिर जाके सूखा रोटी वालों को बेच देते हैं. अब ये क्या है कि 20 रुपए की रोटी आप 10 रुपए में या 5 रुपए में बेच देते हैं, सूखा रोटी में तब्दील कर देते हैं, उसे बेच देते हैं. ये हिर्स की वजह से कि ये 20 रुपए की रोटी है और मैं इसे 5 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में बेच देता हूँ ताकि मुझे 2 रुपए मिले, क्योंकि 20 रुपए की रोटी मुझे मुफ्त में मिली है. अब रोटी को मैंने पैसों में तब्दील करने, 20 रुपए को 2 रुपए में या 5 रुपए में तब्दील कर देते हैं. ये हिर्स है. लिहाजा हमेशा फकीर ही हैं. इनके पास जिस कदर भी पैसे हों फिर भी फकीर ही हैं, कभी अमीर नहीं होंगे. ये इसी तरह से रहेंगे, पैसे हैं इनके पास. तो लिहाजा फिर बुराइयों को जन्म लेते हैं. यही लोग जिनके पास जाहिरन फकीर नजर आते हैं, आपस में लड़ते हैं. आप कब्रिस्तान जाएं, आप एक थैली माल्टा लेके जाएं और इन 2-3 में जाए, आप दोनों तकसीम करें, आप देखें फिर वहां किस कदर लड़ाई होती है. हत्ता माल्टे की तकसीम पे लड़ाई होती, हमने देखे हैं चीजें. अब उनमें पैसे छोड़े दरमियान में, बोले आप तकसीम करें, फिर देखो मेरा ज्यादा उसका ज्यादा, लड़ाइयां होती है. यानी हिर्स, तो लड़ाइयां होती हैं और एक दूसरे से फिर हराम कामों में हराम खोरी बढ़ जाती है. लोगों के हुकूक का फिर एहतराम नहीं करते, मुख्तलिफ किस्म के जुल्म ज़्यादतों का मुर्तकिब हो जाता है. यही वजह है कि मालिक अश्तर के नाम आगा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खत लिखा, फरमाया ला तुदखिलन्न फी मशवरतिका हरीसन, तुम्हारे मशवरे में किसी लालची को दाखिल नहीं करना. यानी जब मशवरा करना हो किसी लालची शख्स के साथ हरीस शख्स से मशवरा नहीं करना.
یزین لک الشر بالحور، جو تمہاری جو ظلم کے رجحان بالجور، جو ظلم کے رجحان کو تیرے لیے خوشنما بنا دے گا. حریص ہمیشہ کسی سے چھیننے کو اس کے لیے ایک اچھا عمل ہوتا ہے. شیطان اس کو خوبصورت کر کے لے لو اس سے. بہت عجیب ہے. ہم نے تو جو دیکھا لوگوں کو بیان کیا کہ جو ہے نوکیلی اسٹاپ سے ہم آ رہے تھے رکشے میں، وہاں سے جو ہے 20 روپے میں رکشہ آتا ہے. 20 تین بندے سوار کرتے ہیں تو 60 روپے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا فی نفر 20 روپے لیتے ہیں. ہم 2 بندے بیٹھے، تیسرے بندے کی ضرورت تھی رکشے والے کو. بہرحال ایک جو ہے ایک ایسا شخص بیٹھا جو مثلا جو ہے کرتا قسم کی قمیص اس نے پہن رکھا پرانا، وہ بھی رکشے میں بیٹھ گیا کہ بھائی آپ دونوں جا رہے ہیں؟ جی ہم بھی جا رہے ہیں. وہ بھی بیٹھ گئے 20 روپے میں. اس نے کہا کہ میں کبیر بلڈنگ کا مالک ہوں، یعنی کبیر بلڈنگ یہاں پہ کہ اس کا میں مالک ہوں، اور وہاں نواکیلی پہ بھی اس سے ایک چھوٹا ایک بلڈنگ اور بھی ہے، کہتے اس کا بھی مالک ہوں. میں یہاں دکانداروں کو دیکھنے آیا، پھر جاؤ پہ کبیر بلڈنگ میں، لیکن وہ گاڑی میں نہیں جاتا ہے، وہ پھر بھی 20 روپے دے کے رکشے میں ہی جا رہا ہے. یعنی حریص اس قسم کا ہے. اسی نے کہا کہ اس کا بھی میں مالک ہوں، اس کا بھی مالک ہوں. کپڑے اس کے بالکل پرانے تھے اور وہ انتظار میں، حالانکہ وہ جب آپ کے پاس اس قدر ہے، کبیر بلڈنگ کتنا بڑا ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے، لیکن ہے اپنی گاڑی نہیں ہے، پھر جمع کرتا جا رہا ہے. مختصر یہ کہ حرص کے نتائج بہت خطرناک اور نقصان دہ ہیں، اور وہ انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے. یہی حرص کی وجہ سے انسان نماز پہ نہیں پہنچا کہ ابھی دکان میں کوئی نہیں ہے، بند کرو دکان کو، کوئی نہیں ہے، یعنی ان خدا کی خاطر 10 منٹ کے لیے دکان کو بند نہیں کرتا. یہ حرص کی وجہ سے گراہک واپس جائے گا، جانے دو. اب اگر وقت پہ خدا پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جو گراہک واپس جائے گا اس کے بدلے خداوند کئی گنا مجھے روزی دے سکتا ہے، دے دیتا ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ کسی غریب کو جو ہے 2 درہم مل جاتا ہے. ایک باپ مر جاتا ہے، پھر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جو غریب ہوتا ہے لیکن دیندار ہوتا ہے، اس کے خواب میں آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ مثلا 100 دینار ہے لیکن وہ حلال نہیں ہے، تم جاؤ نکالو. وہ نہیں جاتا. اس طرح ہر رات کو خواب میں. ایک دن کہتے وہاں 2 دینار ہے، صرف 2، لیکن وہ حلال ہے، جاؤ لے لو. وہ چونکہ دیندار جا کے حلال 2 دینار نکال کے لے جاتا ہے. بازار سے مچھلی خرید لیتے ہیں، مثلا گھر جاتا ہے، مچھلی کے پیٹ سے انہیں موتی مل جاتے ہیں، بازار میں بیچ دیتے ہیں، مثلا راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں. امیر بازار میں نہیں بیچتے، بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں. 2 ہوتے ہیں، ایک لے جاتے ہیں، بادشاہ کو پسند آ جاتے ہیں، خرید لے کے اس کا ایک اور جوڑی اگر لے آئیں زیادہ پیسے دے دیں گے. یہ قصہ ہے. البتہ وہ امیر ہو جاتے ہیں. وہی 100 دینار حرام کے لے لیتے ہیں، وہی 100 دینار ہی ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا، لیکن 2 دینار وہ کام کر لیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی گاڑی کئی لاکھ روپے کی ہو سکتی ہے، ایک ایکسیڈنٹ کافی ہے، خراب ہو جاتا ہے. ایک غریب کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہی نہیں ہے، عمر بھر وہ چلا رہے ہیں آرام سے. دیکھیں نا پھر فائدے میں. بہرحال حرص انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے. نمازوں میں حاضر نہیں ہو سکتے. حرص کی وجہ سے رمضان میں سفر کرتے ہیں لوگ، روزے کھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حرص کی وجہ خدا سے دور. معاشرے میں اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے. حرص ہے. حرص کی وجہ سے وہ اور بھی گناہ میں گر جاتا ہے. بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں دوسروں کے بارے میں، اپنے شریک، اپنے دوست، بھائیوں کے بارے میں، شوہروں کے بارے میں. روز بروز سعادت سے دور ہو جاتا ہے اور انسان ایک ذلیل و حقیر غلام کی طرح اس کے ہاتھ میں گرفتار. چونکہ انسان واقعا جو حریص ہے وہ غلام ہے، چونکہ دولت کا غلام ہے، خود چوکیدار ہے، کیونکہ کھا نہیں سکتے. ایک جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرص کے نتیجے میں انسان کا دین بھی تباہ ہو جاتا ہے اور دنیا بھی. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.